दहशत गर्दों ने दुख्तर मशरिक को लियाकत बाग रावलपिंडी में निशाना बनाया। 35 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बनने वाली बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद का इस्तारा थी। तमाम तर खतरात के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो ने जिलावतनी ख़त्म करके वतन वापसी का फ़ैसला किया। उनको पता था कि हालात साज़गार नहीं, और उनको ये भी पता था कि बहुत से लोग उनकी जान लेने की दर पर हैं, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान वापस आईं। 18 अक्टूबर 2007 को साने कारसाज के बाद भी बेनज़ीर भुट्टो डरी नहीं और ख़तरात को खातिर में ना लाईं। मौत को इंतहाई करीब से देखने के बावजूद भी सियासी सरगर्मियाँ उन्होंने अपनी जारी रखी। यही वो जुर्रत थी जिसने बेनज़ीर को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस मौके पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूक। इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शर्मिला, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय शो। शर्मिला, मैं चाहूँगी कि मैं आपको उस टाइम में सबसे पहले तो वापस लेके जाऊँ कि जब ये ख़बर जब ब्रेक हुई थी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से। व्हेन आई रिमेंबर कि जब ये ख़बर ब्रेक हुई थी तो ऐसा लगता था कि बहुत ही कोई अपना चला गया है। जिस तरह से ख़बर ब्रेक हुई थी, और हमने अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे बड़े लीडर को इस तरह से जाते हुए पहली बार देखा था, वो भी किसी खातून लीडर को, दलील लीडर को। जब आप पर ये ख़बर ब्रेक हुई थी तो आप उस वक्त कहाँ थी? जी शुक्रिया मतीहा। है जुर्म अगर मिट्टी से मोहब्बत तो ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहे। शहीद बीबी की क्या बात थी, और उनकी जुर्रत, जिस तरह आपने कहा, उनका जज्बा, उनकी वतन से मोहब्बत, उनकी अपने लोगों से मोहब्बत, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज के दिन जब ये तकलीफ़ दे दर्दनाक सानहा हुआ तो शाम का वक्त था और मैं गाड़ी पे शारा फैसल में थी, और मदीहा हमें नहीं पता था क्या हुआ। बस अचानक से था कि ऐसे जैसे पूरी कायनात जैसे रुक गई हो। वी डिडंट नो कि क्या हुआ, क्योंकि फ़ोन्स जैम हो गए थे, किसी को ख़बर नहीं मिल रही थी। वी डिडंट नो कि बीबी साहिबा शहीद हो गई हैं। ट्रैफिक रुक गई, हर चीज़ रुक गई। लोग गाड़ियों से बाहर उतर आए, एक दूसरे से पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फिर कहीं से ख़बर आई कि बीबी साहिबा को गोली लग गई है। कहीं से ख़बर आई कि बीबी साहिबा को के जलसे में बम धमाका हो गया, वो ज़ख्मी हो गई हैं। ऑल वी न्यू वो ज़ख्मी। और उस वक़्त हम सब इज्तिमाई तौर पे दुआ कर रहे थे कि अल्लाह बीबी को सेफ़ रखें, अल्लाह ताला बीबी को सेहतियाब हो, बीबी सही हो, बीबी हयात हो। और फिर जब उनकी शहादत की ख़बर आई मदीहा, तो जैसे आग की तरह वो ख़बर फैल गई, और बस वो सुनना था लोगों का, और एक क्योस था लोगों में, गुस्सा, तकलीफ़, आंसू, दर्द। मतलब ऐसा था कि जैसे एक करबला का माहौल बन गया था। लोग छाती पीटने लगे, रोने लगे, हम सब समेत, क्योंकि एक ऐसी खातून जो सब कुछ छोड़ के आई। और अभी 18 अक्टूबर को जब उनकी आमद थी कराची में, उनके काफ़िले पे बम धमाका हुआ और बीबी साहिबा बच गई थी। तो हमने खुदा का बड़ा शुक्र किया था, और हमारे बहुत सारे कारकुनान शहीद हुए। वो उसी तकलीफ़, उसी साने से भी हम बाहर नहीं निकले थे। और बीबी साहिबा को हमें मालूम था कि बहुत ख़तरात है। मुझे याद है उस ज़माने में हम जब टीवी देखते थे तो जनरल मुशर्रफ का दौर था, और जनरल मुशर्रफ ये कहते थे हाँ ये इनकी तरफ से यही कंप्लेन आता है इनकी पार्टी की तरफ से कि इनफ सिक्योरिटी नहीं है, बीबी साहिबा को ख़तरा है, जान का ख़तरा है, जान का ख़तरा है। और एक तरीके से वो उन मजाक उड़ाते, तज़हीक करते थे कि एनी अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इज़ नॉट इनफ फॉर हर। और जब ये बात पता चली तो गम, गुस्सा, तकलीफ़, और वो एक होता है ना वालिहाना जज्बा जो आपके कंट्रोल में नहीं होता। यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। आपका जब अपना मर जाता है और आप अचानक से ख़बर सुनते हैं कि जी वो चला गया, तो क्या आपके हालात होते हैं, क्या आपके जज्बात होते हैं। ऐसा होता है जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कायनात थम सी गई, रुक गई। याद है कि जब साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी साहब, जब मैं टीवी पर उनका बीपर सुन रही थी, और जब उन्होंने रोते हुए कहा कि बस आप लोग उनके लिए दुआ करें, तो डैट वाज द टाइम कि लग रहा था कि खुदा न खासा कुछ हो भी सकता है। फिर उसके बाद हमने देखा जब रहमान मलिक साहब जब वो बाहर आए, फिर उसके बाद जब उन्होंने बात की, तो वाकई आपने कहा ना कि जब पूरी सब चीज़ें थम सी गई कि एकदम, बिकॉज नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग इट। लेकिन वो जो बीबी की ज़रूरत थी जिसकी आप और मैं बात करें, कि पहले भी हसाने कारसाज भी हुआ, उस पर हमला हुआ बीबी पे जिस दिन वो वापस आई हैं,
وہ عورت پھر بھی نہیں ڈری, وہ رکی نہیں, اور اگلے ہی دن جو ہے جو متاثرین ان کے گھر پہ پہنچی ہیں, جو زخمیوں سے ملنے چلی گئی, تو یہ جو ان کی ایک پرسنالٹی کا خاصہ تھا کہ وہ ڈرتی نہیں تھیں, وہ خوف میں نہیں آتی تھیں کسی کے بھی, ایک عورت ہوتے ہوئے بھی. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ مدیحہ, ان کی جرت کو تو سلام ہے. اس جیسی نڈر خاتون, جرت مند خاتون, بے باک خاتون, جن کو اتنی والہانہ محبت اپنے وطن سے, اس مٹی سے, اپنے لوگوں سے, جمہوریت سے, کہ کسی طرح پاکستان ترقی کرے, پاکستان میں حقیقی جمہوریت بن کے, اس جیسی خاتون میں نے نہیں دیکھی. میں نے تو خیر بہت کم وقت گزارا ان کے ساتھ, وہ جلا وطنی میں تھیں, اور جب وہ واپس آئیں تو میری ایک آدھی ملاقات ہوئی تھی. لیکن جب ہم ان کی باتیں سنتے تھے اور جب ان کی ایک تاریخ دیتے تھے, جب میں خیر بہت چھوٹی تھی جب بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی, اور پھر جس طرح سے ہم نے دیکھا تصاویر میں, ویڈیوز میں, بی بی صاحبہ کی گرفتاری, ان کا نڈر پن, جس طرح وہ اپنے والد کے لیے لڑیں, جس طریقے سے انہوں نے ایک عامر کا مقابلہ کیا, واپس آئیں 88 میں, پہلی خاتون وزیر اعظم بنی اس وقت, ایٹ سچ اے ینگ ایج, ایک چھوٹا بچہ, ہر چیز پارٹی کو آگے لے کے چلنا. کیا ہمت تھی, کیا کمال ہمت تھی. بچوں کے ساتھ جیلیں کاٹی ہیں, اور یہ وہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے لیڈر جو ہے وہ جیلوں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت تنہا جیلیں کاٹی ہیں انہوں نے. یس, اکیلی خاتون, گو کہ پارٹی ان کے ساتھ تھی, لیکن فار اے وومن ان کے اوپر اتنی تکالیف انفلیکٹ کرنا. چھوٹے چھوٹے بچے, پورے پاکستان کی جیل میں وہ جاتی تھی, پورے پاکستان کی جیل میں ان کی پیشی لگتی تھی, وہ جاتی تھی. مجھے یاد ہے یہاں پر ڈاکٹر غوث محمد ہوتے تھے, جج صاحب ہوتے تھے, احتساب کورٹ کے جج ہوتے تھے سندھ ہائی کورٹ کے اندر, وہاں وہ آتی تھی اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ, ہم وہاں پر ہوتے تھے, وہاں پر وہ آتی تھی. اور مجھے یاد ہے ایک دن وہ باہر میڈیا سے بات کر رہی تھی, تو کورٹ کے اندر آتے آتے شاید وہ 5 یا 6 منٹ لیٹ ہو گئیں. کورٹ کے اندر, کورٹ کی پریمیسز میں تھی, لیکن میڈیا سے بات کر رہی تھی, اندر آئیں تو جج صاحب نے کہا کہ ان کی بیل کینسل ہو گئی. بی بی صاحبہ نے کہا چلیں, جیل چلنا ہے چلیں. شی واز سو بریو, مطلب ان کی کیا بات تھی. اور یہی چیز میری پارٹی میں, میری پارٹی کی خواتین میں, میرے پارٹی کے لوگوں میں, ہم کسی چیز سے گھبراتے نہیں ہیں. کچھ بھی ہو جائے ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں, وی ول فیس اٹ. نہ ہم جیلوں سے بھاگتے ہیں, نہ ہم کسی تکلیف سے بھاگتے ہیں. ہمارے تو کارکنان نے, جالوں نے کوڑے کھائے, ہم نے تو کتنے عامر دیکھے ہیں. جنرل ضیاء سے اٹھا کے دیکھ لیں آپ, اس کے بعد جنرل مشرف, یہ تو جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ جب یہ سنتی ہے, دیکھتی ہے, ان کے کال سنتی ہے, تو ان میں اور جذبہ آتا ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے تو وہ ان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے. وہ جب سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو اور جذبہ پیدا وہ ہوتا ہے. ملک سے باہر ہے کہ بڑے آرام سے اپنا بہت اچھا کریئر بنا سکتی تھی, بہت اچھے طریقے سے ایکسل کر سکتی تھی, بٹ شی چوز ٹو کم ٹو سرو ہر کنٹری. بہت ساری کیونکہ پروگریسو بہت تھیں, تو جو موبائل فونس جو ہیں یہ ملک میں لے کر آئی, بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو پاکستان میں لے کر آئیں. اس کے بعد جو خواتین کے پولیس کا نظام ہے, وہ جو بینظیر بھٹو نے اس پہ اسپیسیفکلی بڑا کام کیا, یہ لیالی ایکسپریس کا پروجیکٹ ہے جس سے لاکھوں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جی لاڑکانہ میں سے بہت ساری چیزیں انہوں نے کی تھی. اچھا, اگر میں ان کی پرسنالٹی کو آپ سے کہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ان کے بچوں میں کس میں, تینوں بچوں میں کس میں آپ بی بی کی پرسنالٹی کا زیادہ خاصہ دیکھتی ہیں, بی بی کی ٹریٹس آپ کو لگتے ہیں کہ زیادہ آئے ہیں؟ آئی تھنک تینوں بچوں کے اندر ان کی پرسنالٹی کے ٹریٹس ہیں. چیئرمین صاحب کے اندر وہ نڈر پن ہے, وہ جذبہ ہے, ہی از کمپیشنیٹ لائک ہز مدر, ہی اسپیکس لائک ہز مدر, ہی از ویری پرنسپلڈ لائک ہز مدر. محنت کا جذبہ ہے, عظمت کا جذبہ ہے, اپنے لوگوں سے گلنے ملنے کا جذبہ ہے, ہی از سینسٹیو. آصفہ اگین شی از سو مچ لائک ہر مدر, شی از پیشنیٹ اباؤٹ پولیو کیمپینز اینڈ سو مینی ادر تھنگس. اتنی ساری چیزیں, وہ جو ایک عورت کی خصوصیت اور ایک جو بریوری, اچھا بہادر پن سب میں ہے. وی سی بختاور, دو شی از ناٹ ان پالیٹکس, لیکن اکیڈیمکلی شی از ویری مچ دیئر, دیکھنا, ہر چیز کرنا, اور سو بی بی کی پرسنالٹی کے یہ بڑے مختلف ٹریٹس تھے جو بہت اسٹرانگ تھے. دے ور آل اسٹرانگ پرسنالٹی ٹریٹس. اور یہ سارے بچوں کے اندر, کیونکہ چیئرمین صاحب کے اندر سب سے زیادہ, کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ وقت بی بی صاحبہ کے ساتھ گزارا. مجھے یاد ہے میں دبئی میں ایک دفعہ ان سے ملنے گئی, تو ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کے ڈرائنگ روم میں, اور 2-3 لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو 1 گھنٹے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اب چیئرمین صاحب اس وقت چھوٹے تھے, تو وہاں پر سامنے اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے تھے,
تو اس وقت 1 گھنٹے بعد اٹھ کے کہنے لگی اچھا پلیز گیو می ایکسکیوز می فار این آور آئی ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم ود بلاول, دس از مائی ٹائم ود بلاول. سو ہر چیز کو انہوں نے بڑا اچھی طریقے سے مینیج کیا ہوا تھا. ان کا ٹائم تھا بلاول کے ساتھ, تو وہ ٹائم انہوں نے گزارنا تھا چاہے کوئی بھی چیز ہو. دبئی سے بیٹھ کے پارٹی کے لوگوں کو فون کرنا, عید پہ کوئی بیمار ہے, کوئی کسی کو کوئی پریشانی, ایک ایک کا نام ان کو معلوم تھا. براہ راست وہ رابطے رکھتی تھیں, براہ راست. یہ ان کی ایک بہت ہی اسپیشل کوالٹی تھی. نصرت بھٹو کی ایک چیز نصرت بھٹو کیا کرتی تھی, she used to write letters عید پہ اسپیسیفکلی, جو کارڈز ہینڈ ریٹن کارڈز لکھا کرتی تھیں. تو یہ دیکھا کہ جب وہ وطن واپس آئی تھیں تو وہ انہوں نے ہینڈ ریٹن نوٹس بھی بہت سارے اپنے جو کارکنوں کو, پرانے کارکنوں کو بھیجے تھے. بالکل بالکل. یو نو وہ ایک پرسنلائز جو چیزیں ہوتی ہیں نا, کہ ہاتھ سے لکھ کے بھیجنا, لیٹر لکھنا, ای میل کرنا, وہ تمام چیزیں شی واز انٹو اٹ ہر سیلف پرسنلی. وہ کسی سیکرٹری پہ یا کسی اور پہ وہ نہیں کرتی تھیں. لیکن ایک بہت بڑا سانحہ, ایک بہت بڑا نقصان, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی دنیا کی سیاست کے اندر ایک بہت بڑا نقصان, خواتین کے ایشوز, خواتین کے مسائل, خواتین کی جد و جہد کے حوالے سے ایک بہت بڑا نقصان. اگر آج وہ پاکستان کے اندر ہوتی تو شاید دنیا بھر کے اندر خواتین کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ یہیں سے بیٹھ کے لڑ رہی ہوتی. گلوبلی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنے سارے مسائل کو اجاگر کیا. پاکستان کے اندر خواتین کو اس نہج پہ لے آئیں, اس پوزیشن پہ لے آئیں جہاں پر وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی تھی. وومن ڈیولپمنٹ منسٹری کا قیام کرنا, جو بالخصوص خواتین کے حوالے سے شمیلہ, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم نے ایکسپوز کر دیا کہ کتنا لوگ ڈرتے ہیں خاتون کی آواز سے, کہ اگر خاتون اگر باہر نکل رہی ہے لوگوں کے حقوق کے لیے تو لوگ کتنا ڈر رہے ہیں اسے ایک عورت سے کہ اس کو خاموش کرانا چاہتے ہیں. بے شک. اور آپ پتہ ہے جب وہ کہیں پہنچتی تھیں یا کسی محفل میں آتی تھی, کسی جلسے میں آتی, ایک اورا تھا, there was a aura of power around her. She used to exude that power. تو وہ جو ہوتے ہیں نا کہ ایک مرد سے ہی ڈرتا ہے, مرد کی سنتا ہے, نہیں, وہ ایک عورت ہوتے ہوئے ان کے اندر اتنا پاور تھا ان کی پرسنالٹی میں. she had such a powerful personality کہ جب وہ کہیں داخل ہوتی تھی تو محفل رک جاتی تھی, لوگ رک جاتے تھے, بات کرتے کرتے رک جاتے, and they would listen to her because وہ جو بھی چیز کہتی تھیں they were pearls of wisdom. لیکن یہ جو جذبہ, یہ جو جرت کی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جب بی بی صاحبہ شہید ہوئیں آج کے دن, اور جب لوگوں نے نعرے لگانے شروع کرے, تکلیف میں, غم میں, جب ہوتا ہے نا کہ ہمیں نہیں چاہیے, ہم کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں زندہ ہی نہیں رہنا, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا پاکستان نہ کھپے. اور اس وقت میں آصف علی زرداری صاحب کی جرت کو سلام کروں گی کہ اپنا غم, اپنی تکلیف ایک طرف رکھ کے انہوں نے کہا پاکستان کھپے. اگر اس وقت وہ اسی غم تکلیف کے اندر ان کے ساتھ ہوتے اور یہ نعرہ نہ لگاتے تو نہ جانے پاکستان میں کتنا کیوس, کتنی بربادی اور ہو جاتی. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آپ نے سے بات کی کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب سب پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں تو پاکستان سٹینڈز فرسٹ. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ موجود تھی شمیلہ فاروقی صاحبہ, اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے بھی ملک میں جمہوریت کے لیے اپنی جان دی. اور آج کا دن ان کی برسی جو ہے منائی جائے گی گڑی خدا بخش, اور ہم دیکھنے کہ وہاں پہ کارکنوں کی آمد بھی جاری ہے, اور اس کے بعد وہاں پہ لنگر کا انتظام بھی کیا جائے گا, اور پھر وہاں پہ شام میں بلاول بھٹو زرداری ان کا مرکزی خطاب بھی ہوگا, اور جو تقریب کا اختتام ہے وہ شام 7 بجے کے قریب ہوگا.